वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हर 4 में से एक जोड़ा बांझपन जैसे संगीन मसले से दो चार है। अब ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्दों में भी बांझपन के जो मसाइल हैं वो जन्म ले रहे हैं। इसके ना सिर्फ ख़ानदान बल्कि जो माशरती सतह पर भी काफ़ी मसाइल हैं। शादीशुदा जोड़ों को बहुत सी बातों का सामना भी करना पड़ रहा है और अभी भी कर रहे हैं। मर्द हजरात को भी हर जगह ही औलाद ना होने या देर से होने पर बातें सुनना और सहना पड़ती हैं। शायद एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो बांझपन को मेडिकली तौर पर ट्रीट करने के बजाय मुख्तलिफ तरीक़ों से इग्नोर किया जाता है। तो आज के सेगमेंट में हम इस हवाले से बात करेंगे कि ख़वातीन और जो मर्दों में बांझपन की वजूहात आखिर हैं क्या और इसका जो इलाज है वो किस तरह से मुमकिन है। तो इस पर बात करने के लिए मरूफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नज़ीर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनकी तरफ चाहते हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको जाकर लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका जो कि दिया। बात कर रहे हैं हम कि जहाँ पर ख़वातीन इस मसले से दो चार हैं वहाँ पर जो है मर्द हजरात उनकी भी तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो इसकी रीज़न्स होते क्या हैं, बेसिक रीज़न्स क्या हैं इसके? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये अवेयरनेस बढ़ रही है। बिल्कुल। जहाँ जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मर्दों में ये मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा वाज़े करूँ कि साइंटिफिक बुनियाद पर जो मसाइल हैं जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, जो बांझपन की वजूहात हैं, उसको हम साइंटिफिक एविडेंस की रोशनी में जब देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नई बात होगी कि जो भी बांझपन होता है वो जोड़े का होता है, और जब जोड़ा बांझपन का शिकार होता है तो उसमें हमारे यहाँ जो एक रूटीन का कॉन्सेप्ट है कि सारी ज़िम्मेदारी औरतों पे डाल दी जाती है। ऐसा नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस, रिसर्च आर्टिकल्स सारी ये साबित करती हैं कि इसमें अगर कोई जोड़ा बांझपन है तो 40% जो इसकी वजह है वो मर्दों में होगी और 40% के करीब ही वजह जो है वो इसकी औरतों में, ख़वातीन में होगी, और 20% वो इसकी वजूहात होंगी जो दोनों में शेयर हो सकती हैं। तो आप ये इससे बड़ा सादा सा समझ आ रही है कि तकरीबन 50% के करीब जो काजेज़ हो सकते हैं, जो वजूहात हो सकती हैं बांझपन की, वो मर्द हजरात से लिंक हो सकती हैं। और मैं चूँकि यूरोलॉजिस्ट हूँ, माहिर अमराज़ गुर्दा मसाना और निज़ाम मर्दाना का एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे पता है कि मर्दों के ये मसाइल जो हैं, ये इसमें जो आज नई चीज़ आ रही है पिछले चंद सालों से, वो ये हो रही है कि अब इसमें लोगों को अवेयरनेस बहुत हो गई है और वो अपनी इस बात को, इस टॉपिक को डिस्कस करना अब निस्बतन वो कम हो गया और ज़रा खुले दिल से, फ़राख दिली के साथ, जो पहले इसमें बड़े मसाइल थे ना बहुत जी, हेजिटेट फील करते थे कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डिस्कस। एग्जैक्टली डिस्कस नहीं करना चाहिए। और इसमें हमारे यहाँ मैं कहूँगा कि इसको एक टैबू समझा जाता था, और ख़ास तौर पे मर्दों के लिए। मतलब आप कह लें कि उसमें उसकी मर्दानगी सो कॉल्ड कहना चाहिए, उसकी अना कहना चाहिए, उसकी एक वो डोमिनेंट फैक्टर कहना चाहिए, कि उसको डिस्कस नहीं किया जाता। और जब भी कोई जोड़ा बांझपन का शिकार होता है तो उसका ज़्यादातर जो ब्लेम है वो औरतों पे डाल दिया जाता है, और मर्दों को ये मशवरा दे रहे होते हैं इर्द गिर्द के लोग कि आप दूसरी शादी कर लो। और मैंने देखा है कि दूसरी क्या, तीसरी क्या, चौथी शादी पर भी बच्चा नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह जो है वो औरत होती नहीं है। उसकी वजह अगर मर्द है तो औरत को ब्लेम्स कर देने से वो ब्लेम सच नहीं, हकीकत नहीं होगा। ये बड़ी सादा सी बात है कि देखें ना, कोई ज़मीन अगर फर्टाइल है तो उसमें अगर जो आप बीज डाल रहे हैं वो अगर इस काबिल ही नहीं है, उसमें कोई कीड़ा लगा हुआ है, वो कमज़ोर है, उसमें सुसरी लगी हुई है, वो उसके अंदर और कई मसाइल हो सकते हैं, या बीज की तादाद ही इतनी कम है, या वो बड़ा कमज़ोर है, तो कैसे वो फर्टाइल लैंड होने के बावजूद वहाँ पर कोई अच्छे पौधे, कोई नशो नमा नहीं होगी। तो आसान ज़ुबान में ये समझना ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ों का, मर्दों का भी औरतों का भी, दोनों के जो निज़ाम हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, और उसके साथ साथ जिनसी निज़ाम, जेनिटल सिस्टम, ख़ास तौर पे मर्दों का जो जिनसी निज़ाम है, जेनिटल सिस्टम है, उसमें भी अगर कोई ख़राबी होगी तो आप समझिए कि जो नस्ल का इर्तिका है वो रुक सकता है। तो अगर आपने जो दूसरी बात की है जी, वजूहात की तरफ आएँ, तो औरतों की वजूहात में इसमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो हैं, उसमें एक तो मोटापा है, एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हैं, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, माहवारी में इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन मैं चूँकि यूरोलॉजिस्ट हूँ और निज़ाम मर्दाना का माहिर हूँ, तो मैंने जब जो बात ज़्यादा करनी है, इसके ऊपर गायनी वाले भी बात कर सकते हैं औरतों के हवाले से, लेकिन
مردانہ نظام جنسی میں تو بات یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ بالکل. سوری مرد ٹو کی انٹرپٹ بٹ میں یہاں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بیفور میرج ہی کیوں نہیں اس کا ٹریٹمنٹ کروایا جاتا, یا عمر کے کس حصے میں مرد کو یا عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتی یا باپ نہیں بن سکتا؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ایکچولی دیکھیں, جس طرح ہم بچوں کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں, بچوں کو ہم اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں, ان کو بات کرنا سکھاتے ہیں, تو یہ جو شادی ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو لائف ٹائم آپ کی بانڈنگ ہے اور جہاں سے آپ کی نسل آگے چلنی ہے. اب اس بات کے لیے ہم اگر ایک مہذب طریقے سے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو وہ کہاں سے سیکھے گا؟ وہ محلے کے سب سے لفنٹر جو لڑکا ہوگا یا سینئر یا اس طرح کی کوئی فیمیل ہو سکتی ہے, وہ اس کو وہاں سے سیکھنے کو ملے گا, اور وہاں سے جو اس کو سیکھنے کا ملے گا وہ عام طور پہ نیگیٹو ہوتا ہے. اور پھر دوسری, اتنا زیادہ اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کے اوپر بات کرنا اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے. مطلب یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ نے زندگی گزارنی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ, تو اس میں جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. بیفور میرج جی بالکل, آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ بیفور میرج, یس, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بیفور میرج باقاعدہ ایک نظام ہے, ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو نفسیاتی مسئلہ ہے, وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے, سک ہے, تو اس کو پہلے اس کو فٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر اس کی کوئی مردانہ صحت میں خرابی ہے تو اس کو فٹ کیا جاتا ہے. یہاں آپ دیکھیے ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی لڑکا یا لڑکی اگر کسی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے, اس کو کوئی پرابلمز ہو رہی ہیں, تو ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ بیاہ کر دو. بالکل, اب اس کا بیاہ تو کر دیا, اس کے ساتھ جو اس کا پارٹنر ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اس کی لائف بھی خراب ہو گئی. بالکل ایسا ہی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں اس بہت بڑا یہ چینل ہے, اس کی وساطت سے یہ ضرور ایک پیغام دوں گا کہ والدین کو سب سے پہلے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. بالکل, والدین جو ہیں وہ خود اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. مائیں جو ہیں وہ فیمیل, میں نے دیکھا یہاں پر مائیں نسبتاً زیادہ اچھا رول پلے کرتی ہیں, اور ہمارے ہاں جو لڑکیاں ہیں ان کو نسبتاً ایجوکیشن اپنی ماہواری کے حوالے سے, اپنی اور ازواجی زندگی کے حوالے سے نسبتاً زیادہ پتہ ہے, اور لڑکوں کو پتہ نہیں کیوں اگنور کر دیا جاتا ہے, یا لڑکوں کو یہ باتیں نہیں بتائی جاتی, یا ایون ان کی ڈائٹ کا بھی شاید خیال نہیں رکھا جاتا, یا شاید یہ گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ نہیں بچے کو تو پتہ ہی ہوگا لڑکا. تو دس از رانگ. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا والدین کا اپنا فرض ہے, اور ہمیں اپنی ذمہ داری اگر ہم نہیں نبھا رہے تو ہم یہ کیسے توقع کر لیں گے کہ کوئی اور اس کی ذمہ داری نبھائے گا. اب دوسرا سوال, میں نے جیسے آپ نے بات کی تھی کہ جی اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں, تو میں نے فیمیلز کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی. خواتین کی تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ماہواری کے ایشوز ہوتے ہیں, یا ڈائٹ کے یا فیٹ کے, تو مرد میں کس طرح کے ہوتے ہیں؟ مردوں میں دیکھیں, سب سے پہلے تو مرد کی جو جینیٹل سسٹم ہے اس سے یہ شروع ہوتا ہے کہ مرد کا نظام جنسی جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے آنکھیں دی ہے, اگر آنکھوں سے ہم صحیح دیکھ نہیں سکتے تو ہم فوراً اس کو چیک کرواتے ہیں نا, ہم آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, اور آئی اسپیشلسٹ ہماری آنکھوں کے مطابق بتاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہیں, کمزور ہیں تو ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح جو مردوں کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے جو مینز ہیلتھ کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو ظاہر ہے ان کو بھی چاہیے, تمام مرد حضرات کو جو اس پرابلم سے گزرتے ہیں, وہ اپنے یورولوجسٹ سے, ماہر مستند کوالیفائڈ یورولوجسٹ سے مشورہ کریں. ایک یہ اگر اس میں خرابی ہے یعنی مینز ہیلتھ میں ایشو آ گیا تو وہ سب سے بڑا پرابلم بن سکتی ہے. اس کے بعد آگے جو اس میں بہت اہم چیز ہے کہ مردوں کے جیسے جن کو ہم عام زبان میں ان کے جرثومے کہتے ہیں, بیسیکلی وہ سپامز ہوتے ہیں. تو وہ سپامز ایک خاص جسم کے اعضاء ہیں, جنسی نظام ہے, وہاں پہ خاص اعضاء ہیں, خاص آرگنز ہیں جن کا کام ہے سپامز کو پیدا کرنا, جن کو ہم ٹیسٹیکلز کہتے ہیں. تو یہ ایک جنسی نظام کا اور ریپروڈکٹیو نظام کا ایک حصہ ہے. وہاں پہ سپامز نے بننا ہے. اب سپامز بننے کی بعد ان کی ایک خاص تعداد ہے, وہ خاص تعداد اور پھر اس کی خاص کوالٹی ہے. اگر وہ تعداد اور وہ کوالٹی نہیں مل رہی سپامز کی تو اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے کہ شاید پریگننسی نہ ہو سکے.
اب مرد اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ان کا تو وہ بالکل جو تولیدی مادہ ہے وہ بھی نکل رہا ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، تولیدی نظام کا ایک کمپوننٹ ہے یہ تولیدی مادہ، کیا اس میں سپرمز پورے ہیں، ان کی تعداد پوری ہے؟ اب لوگوں کو یہ ایک عام پبلک کے لیے یہ بڑی ہو سکتا ہے شاکنگ یا ایک حیران کن نیوز ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کتنے سپرمز ایک وقت میں نکلتے ہیں؟ ایک وقت میں ان کی جو کم از کم نارمل تعداد ہوتی ہے وہ 15 ملین پر ملی لیٹر ہوتی ہے، اور عام طور پہ جو والیوم ہوتا ہے وہ 2.5 سے 3 ملی لیٹر ہوتا ہے، یعنی 50 ملین سے شروع ہو کے یہ کوئی 300 ملین تک پاکستان کی آبادی سے کہیں زیادہ ایک وقت میں ایک بندہ جو ہے اس کے سپرم نکلتے ہیں۔ اس میں سے سپرم صرف ایک چاہیے، لیکن وہ کتنا ہیلدی ہے، وہ کتنا موو کرتا ہے، اس کے یعنی آپ بالکل میٹر اس کے وہ ہیلدی ہے کہ نہیں، اور تمام ڈیوریشن میں جو ہے وہ ڈائٹ بھی بہت میٹر کرتی ہے، بہت میٹر کرتی ہے جی۔ ہم بالکل اس طرف میں آ رہا ہوں، تو ہم موٹی موٹی بات کر رہے ہیں کہ اس جب جنسی نظام میں، تولیدی نظام میں سپرم فیکٹری جن کو ہم ٹیسٹیکلز کہتے ہیں، اگر وہ کام صحیح نہیں کر رہی تو وہ سپرم پروڈیوس ہی نہیں ہو رہے صحیح، اور اگر وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں تو ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، وہ ہل نہیں سکتے، وہ بھاگ نہیں سکتے، وہ رن نہیں کر سکتے، تو بھی خرابی ہو گئی، یا ان کی ڈیفیکٹ ہے، ان کے بھی ہیڈ ہوتا ہے، ان کی ٹیل ہوتی ہے، ان کی باڈی ہوتی ہے جیسے انسان کی ہے نا، تو بالکل اسی طرح سے اس کو آپ شیپ دے سکتے ہیں کہ اگر ان کے کسی بھی جسم کے حصے میں، سپرم کے جسم کے حصے میں یا اس کی ساخت میں خرابی ہے تب بھی ریپروڈکشن ہونے کا چانس کم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر ان کے اگینسٹ اگر ان میں کوئی انفیکشن چل رہی ہے تو بھی پیداواری میں کمی آ سکتی ہے، اور پھر ان کو ڈیلیور کرنے کا جو نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے، مرد اور عورت کا ایک نظام بنایا ہوا ہے نا، وہاں پہ اگر کوئی خرابی آ رہی ہے تو تب بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں جو آپ کا ڈیفینیٹلی اگلا سوال یہی ہے کہ جس کی ڈائٹ اور اس کی ڈائگنوسس کیسے کرنی ہے۔ تو ڈائگنوسس کے لیے ظاہر ہے آپ نے پھر وہی مستند کوالیفائڈ یورولوجسٹ کے پاس جانا ہے، اور مردوں کے لیے تو بہت آسان ہے، عورتوں کی یہ تشخیص کرنا سم ٹائم اٹ ٹیکس مور ٹائم۔ مردوں کے لیے سمپل ہے کہ ان کا ایک سمپل سیمن ٹیسٹ، تولیدی مادے کا ٹیسٹ ہو جائے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ مردوں کے جتنے بھی نظام، اس تولیدی نظام کے ساتھ، جنسی نظام کے ساتھ جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ ساری کی ساری آلموسٹ ساری قابل علاج ہیں۔ یہ اتنا زبردست یہ فیلڈ ہے، اور اتنی زبردست اس کے اندر اتنی وہ انوویشنز ہیں، اتنے زیادہ علاج موجود ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ کویکس کے پاس، عطائیوں کے پاس جا کے اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ خود کریں، پیسے بھی دیں اور اپنی بیماریاں بھی خریدیں، کبھی گردے خراب، کبھی جگر خراب، کبھی کوئی اور مسئلہ۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک مستند کوالیفائڈ یورولوجسٹ کے پاس جائیں تاکہ ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، اور ان کی گارنٹی ہے کہ جو اس میں بہت ساری چیزیں سوائے میرا خیال ہے کوئی بہت ہی ریئر چیز ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں لگے کہ اس میں ہمیں کسی اور آپشن پہ جانا پڑے گا، ورنہ یہ قابل علاج ہے۔ آپ نے بات کی ہے ڈائٹ کی، دیکھیں ڈائٹ تو ایک ایسی چیز ہے کہ 2 بیسک پلر ہے انسان کی صحت کے ساتھ تعلق ہے، اور اس میں بیسک پلر جو ہے وہ ایک آپ کی ایکسرسائز ہے اور دوسری ڈائٹ ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام میں ایکسرسائز کے حوالے سے ایک بڑے فٹ نوجوان باتیں کر رہے تھے، بہت اچھی باتیں تھیں۔ تو ایک تو ایکسرسائز کو نہ بھولیں، اور دوسرا جو ہے وہ ڈائٹ آپ نے جو لینی ہے، جو فاسٹ فوڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جنک فوڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آج کل دنیا میں اوبیسٹی کا مسئلہ جو پہلے کبھی بڑوں میں ہوتا تھا، اس وقت وہ